इस ट्रांसमिशन को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है कॉस्मोस रियल्टर ऑथराइज्ड डीलर बहरिया टाउन, जे परदेसी मेंसवेयर, हाशिम मोतीवाला मेंसवेयर, IHRI डिलक्स हॉलीडेज ट्रेवल एंड टूर्स, वडेरा ट्रेवल्स एंड टूर्स, RJ हेवन, पास्ता ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तनवीर पास्ता, आबिद दानिश ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, OSO मोटर्स, दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेविंग होम्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अमीरा ज्वेलर्स। आमद सरकार, आमद सरकार, आमद सरकार, आमद सरकार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, वॉइस ऑफ मेमन की खुसूसी रबीउल अव्वल ट्रांसमिशन आमद सरकार में आप सबको खुश आमदीद। और जहाँ जहाँ हमें देखा और सुना जा रहा है उन सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज के जो अंबिया किराम गुज़रे हैं उनकी याद अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें बेशुमार जगह पे देखने को मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी अंबिया सलाम की याद की है। कहीं किसी नबी की पैदाइश पे सलामती करार दिया, कहीं किसी नबी की वफ़ात पे सलामती करार दिया, कहीं किसी नबी की किसी अदा को याद कर लिया। तो अंबिया का जो तस्करा है वो कुरान में जा बजा हमें मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस अजीम महीने में हुई और दर हकीकत जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि मुसलमानों को जुल्मात से नूर की तरफ ले जाए, तो हुजूर की विलादत और हुजूर की बासत दर हकीकत एक कड़ी है कि हम मुसलमानों को अल्लाह ताला, इंसानियत को बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्मात से नूर की तरफ ले जाता है। आज हमारी सहमान में मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत। आप काफ़ी अरसे से उपलेटा मेमन एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और इस वक्त आप हेल्थ को बाकायदा से लीड कर रहे हैं, उसके शोबे के चेयरमैन हैं जनाब अनीस भटकी साहब। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने। उनके साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ नातख़्वां जनाब अब्दुल मुकीद अत्तारी साहब। अनीस साहब, आपसे बात करूँगा, सेहत कितनी ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए? देखिए उमेर भाई, जहाँ हम सारी ज़िंदगी और सारा हमारा दिन का स्टार्ट होता है, तो हमारे अंदर एनर्जी है तो हमारे लिए सेहत है। अगर सेहत होगी तो हमें एनर्जी आएगी और उसके साथ जो हम अपने दुनिया के मामला जो है ना उसी तरीके से चला सकते हैं। अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हम अपने नबी की पूरी ज़िंदगी का मुताला करते तो वो काफ़ी हद तक सेहतमंद थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डाइट भी वो ली कि जो बहुत ज़्यादा इंसान को सेहतमंद बनाती है। आप कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है हमारे माशरे बिलखुसूस बरादरी में कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है? इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो आप जैसे कह रहे हैं कम्युनिटी में या हमारे इसके अंदर में क्या वजूहत हैं, तो वजूहत की तो बहुत सारी वजूहत हैं। इंसान जब अपने रोज़गार की वजह से भी ये भी एक वजूहत है, बच्चों की तालीम के लिए वो भी वजूहत है। और हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो ना बड़े इन चीज़ों को आगे फोकस किया जाता है कि जब हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो फिर ये नहीं है कि अब उनको जो है ना हमने सिर्फ तालीम दे दी, तालीम के बाद उनको अच्छा जो है वो माशरे के अंदर में मुकाम देना है, उनकी शादियां करनी है। अब जिनकी बेटियां हैं तो आपको पता है, और आप और जिस तरीके से हम जमात में देखते हैं, जिस तरीके से ज़रूरतमंद आते हैं, तो सबसे बड़ा इंसान को ये वजूहत यही है कि वो शादी के लिए
اگر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انیس بھائی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سادہ کھانا کھایا اور وہ کھانا کھایا جو صحت سے بھرپور رہا. اپنے صحابہ کو بھی اس کھانے کی تلقین فرمائی جو ان کی زندگی میں بہت زیادہ صحت مند ان کو بناتی تھی. اس کے برعکس میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت میں خاص طور پہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی باہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں. اس کی وجہ اس کے پیچھے کیا انسانی سوچ ہوتی ہے؟ معاشرے میں اس حالت کے اندر میں ایک تو یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک لگژریس ہے، لگژری جو باہر جا کے کھانا کھانا، ہوٹلنگ کرنی، وہ ایک اپنا ایک جو ہے انہوں نے کلچر بنا لیا ہے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو بھائی جس وقت ہمارا کھانا پکانے کا ٹائم ہوتا ہے تو گیس ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا کرے، وہ تو بیچارہ مجبور ہے باہر سے لے کے کھائیں گے. لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا، یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں عمر صاحب، کہ باہر کھانے کا رجحان جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم ساری ہمارے اوپر یہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر ہے، اور بہت سارے ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیونکہ ٹائم پہ وقت پہ کھانا نہیں کھایا جاتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہماری زندگی کے اندر بتا دی گئی. جیسے آپ نے کہا کہ سادہ خوراک ہونی چاہیے، تو آج ہم اپنی خوراک کو دیکھ لیں کہ خوراک کے اندر سادہ تو اپنی جگہ، جو ہم اس کے اندر میں جو اس کے گھی تیل وغیرہ جو ساری ہے وہ بھی ساری ملاوٹ والی ہے. وہ ساری کیمیکلائز ہے، ہائیجینک کچھ ہے نہیں. اس وقت کا دودھ بھی خالص ہوتا تھا، مکھن بھی خالص ہوتا تھا، گندم بھی خالص. تو وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بہت صاف ستھری اور بہت سادہ زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھے، کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل تھے واقعی. تو ان کے اگر سنت کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، صحت یاب رہیں گے. صحت یابی ہو سکتے ہیں. ناظرین، میں ایک مقید سے گزارش کروں گا نہ سنیں اس کے بعد، کیونکہ انیس بھائی کی موجودگی ہمارے لیے یہ بھی زیادہ فائدہ مند ہے کہ انیس بھائی کافی عرصے سے صحت کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں، تو جتنا وہ ڈیپلی ہمیں بتا سکتے ہیں بنیادی وجوہات ہماری بیماری کی، شاید کوئی اور نہ بتا سکے. مقید ایک نعت کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم.
ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. نور سرافا چاند سا چہرہ نور سرافا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیسی شان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیسی شان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم اس طریقے سے کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی، بے شمار نعمتیں نازل کی، مگر کبھی احسان نہیں کی. جب اپنے حبیب مکرم کو مبعوث کیا تو فرمایا کہ اللہ نے احسان کر دیا کہ مسلمانوں پر کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بے پناہ نعمت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ناظرین، اگر ہم میلاد میں دیکھیں تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم میلاد میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، حضور کا ذکر مبارک کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. سارے کام یکجا ہو کر جب کسی محفل میں کیا جائے تو اسے میلاد کا نام دیتے ہیں. یہی چیز صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، مگر وہ یکجا ہو کر ایک محفل میں نہیں کرتے تھے، مگر تلاوت قرآن کریم صحابہ سے ثابت ہے. اس طرح حضور کی پر نعت پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے. درود شریف تو خیر خدا کا حکم ہے، تو یقیناً یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اسلام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ناظرین، اسلام جب بھی کسی علاقے میں گیا تو اس نے وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کیا. اگر ایسا نہ کرتا تو شاید اسلام اتنا پھلتا پھولتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات تو سیم رہتی ہے، مگر طریقہ کار میں ہمیشہ اس علاقے کا کلچر نمایاں ہوتا ہے. عرب کے لوگ اپنے کلچر کے حساب سے میلاد مناتے ہیں تو برے صغیر کے لوگ اپنے کلچر کے حساب سے میلاد مناتے ہیں. مگر بہرحال خرافات ہیں، بدعات ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچیں، مگر اس کو موضوع بنا کے ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا قلبی پہلو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کہیں ہم اسی سے دور نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ہم حضور کی آمد کے ذکر سے دور ہو گئے تو آہستہ آہستہ درود سے دور ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ سیرت سے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارا دل ویرانے کی طرح ہو جائے گا. انیس بھائی، پہلے کے لوگ بہت زیادہ چلتے تھے. سرکار کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کتنا کٹھن سفر طے کیا. غار حرا کو اب دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ غار حرا میں بھی وہ کس طریقے سے چلے ہوں گے. ابوبکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پہ لے کر کس طرح غار ثور پہ چلے ہوں گے. حالانکہ اب سب کچھ بن گیا پھر بھی ناممکن ہوتا ہے ہمارے لیے. تو یہ چلنا صحت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ صحت کے لیے تو ضروری نہیں کہ چلنا ہے. صحت میں تو بہت سارے ہماری جو ہے نا جسمانی ایکسرسائز موجود ہیں، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم دن کے اندر میں جب بھی صبح، اگر ہم فجر کا وقت بہت اچھا ہے، اگر اس وقت میں اگر ہم چہل قدمی کر لیں، کچھ اپنے قریب میں اگر کوئی گارڈن ہے
نہیں ہے تو کوئی واکنگ ٹریک ہے کہیں بھی، وہ واک کرنا تو جو ہے نا آپ اپنی سمجھے کہ آدھی صحت جو ہے نا آپ اسی کو اس کے اندر اپنے بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد عمیر صاحب آپ کا ذہن اور اتنا فریش رہتا ہے سارا دن. اگر آپ صبح ارلی مارننگ فجر کی نماز کے بعد واک کر لیں تو آپ پورا دن فریش رہیں گے. انسان اس وقت تک کوئی عظیم مقصد حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ صحت مند نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ صحت ایک عظیم مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا صحت مند ہونا بھی بے حد ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحت مند غذائیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، جم بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اکثریت غربا کی ہے. تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمیر صاحب. ضروری نہیں کہ آپ جا کے جم جوائن کریں گے تو آپ کی جو ہے نا ایکسرسائز ہوگی، آپ صحت مند رہیں گے. وہ غذا کے لیے تو ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ سادہ غذا کھائیں گے، اور ہر چیز کی غذا کے اندر میں بھی آپ نے اپنے ٹائم فکس کرنے. اگر آپ نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، وہ وقت پہ کھانا کھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ کا سارا نظام جو ہے وہ بہتر رہے گا. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا جم کی جانے کی ضرورت ہے یا بہت ہی اچھی غذائیت والا کھانا کھانا ہے آپ کو، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہر غذا کے اندر میں اگر بڑا آدمی اگر کوئی بہت اچھی اس میں فروٹ کھا لیتا ہے تو اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے وٹامنس اور منرلس رکھے ہوئے ہیں. سبزیوں کے اندر بھی، دالوں کے اندر بھی اسی طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ہم خود نہیں چاہتے. اور صرف اس کے علاوہ ہمارا وقت پہ سونا ضروری ہے. ہمارے یہاں آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا رات کو 2 بجے تک تو جو ہے وہ باہر سے جو ہے نا ٹیک اوے کی ڈیلیوری آ رہی ہوتی ہیں. پھر کھانا کھا کے فوراً سونا، تو اس میں ہم اپنی صحت کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو صحت مند معاشرہ بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر معاشرہ صحت مند نہیں ہوگا تو وہ کبھی کوئی بڑی چیز اچیو کر ہی نہیں سکتا. میں قبل اس کے کہ آپ سے ایک اور سوال کروں انیس بھائی، میں چاہوں گا کہ مقید سے کہ وہ 2 اشعار حضور کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. انیس بھائی جو نعت کہیں گے، انیس بھائی آپ کی کوئی پسندیدہ نعت آپ کہنا چاہیں؟ بھائی اگر مقیم اطاری صاحب کو اگر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر اگر ہو تو کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی، مقبول ہوگی. میزان پہ رحمت ہے میرے سرور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. میلاد کا تعلق کعبے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد کو دوبارہ اٹھا رہے تھے تو وہ اللہ سے ایک دعا بار بار مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
ناظرین ایک پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ پتھر اوپر کی طرف اٹھتا اور آپ کعبے کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو آپ نے اللہ سے ایک دعا مانگی جس کا جو قرآن میں موجود ہے. اس کا مفہوم یہ کہ آپ نے کہا یا اللہ میری نسل سے اپنا وہ رسول بھیج جو لوگوں پر تیری آیت کی تلاوت کرے وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرے. ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور جب انہوں نے وہ دعا مانگی تو ان کے جو قدم مبارک کے جو نشان تھے وہ پتھر پر رہ گئے، جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور مقام ابراہیم کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اب اس جگہ کو مصلی کی جگہ بناؤ. تو ناظرین ابراہیم علیہ السلام کا جب کعبہ تعمیر ہو گیا اس وقت حضور کو یاد کرنا در حقیقت ان کی آمد کا ہی ایک ذکر تھا. تو کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. انیس بھائی میلاد کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم چونکہ سارا سال دنیاوی ایکٹیویٹیز میں سرگرمیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا تعلق حضور سے کٹ جاتا ہے. حالانکہ ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. تو یہ مہینہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک بار پھر سے ہم ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں تو کس طریقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ہمارے لیے رحمت للعالمین واہ 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 واہ. ہمارے ہاں اس دن کو ان کی جو رونقیں ہیں وہ اس خوشی کے ساتھ بنائی جاتی ہے. کیا بات ہے کہ وہ سچ میں پورا ایک سال جو ہے نا اس کا انتظار رہتا ہے. اس کا انتظار رہتا ہے. واہ واہ واہ. جس طریقے سے یہاں ہم نے چراغے کیے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفلیں سج رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم چھوٹے چھوٹے جلوسوں کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو بیان کرتے ہیں. واہ. لیکن تھوڑا سا ہمارے اندر میں ایک چیز ہونی یہ چاہیے کہ یہ جو ہم نے اس مہینے کو ربیع الاول کے مہینے کو اس ربیع الاول کے مہینے کو ہمیں پورے سال تک چلانا چاہیے. کیا بات ہے، واقعی بڑی اچھی بات ہے نیز بھائی، بہت اچھے. یہ اس طریقے سے اگر ہم صرف 12 دن کے لیے 12 دن کے لیے واہ واہ واہ. اچھا اس کے اندر میں ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی خوشی کے اندر میں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں. بدلاؤ بہت ضروری ہے. وہ تبدیلی لے آئیں. اگر کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آئندہ سے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولوں گا، یا میں اگر کوئی جس گناہ میں اگر مرتکب ہو چکا ہوں تو اس سے توبہ کر لے. اللہ اکبر. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنائے، تو ان کے لیے ہم کچھ کرے تو صحیح. اب ہم نے جو ہے نا ان کی شان میں جو ہے نا نعت بھی پڑھ لی، ان کے شان میں ہم نے محفلیں بھی سجا لی، ہم نے چراغے بھی کر لیے، لیکن ان کی سیرت کو تو اپنا عملی طور پہ بہت ضروری ہے. اس کو اپنا لینا. اس کی ایک سیرت کو ہم اپنا لیں گے انشاءاللہ فلاح کو پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے. ناظرین بڑی اچھی بات کرے تھے انیس بٹکی صاحب کہ عملی طور پہ بھی ایک نمونہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور کے اگر اسوا کو دیکھیں تو وہ پورا ایک عملی نمونہ ہی تو ہے. کوئی بھی ایک سیرت مطہرہ کا ایک پہلو ہم اڈاپٹ کر لیں. یہی کہا نا شروع میں ہمارے رول ماڈل ہے، رول ماڈل ہے حضور، ہر چیز میں رول ماڈل ہے. جو بھی چیز ہم اپنا لیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگی. ہمارے لیے بہتر ہوگی. ہمارا پہننا، ہمارا کھانا، ہمارا کام کرنا، اگر جو ملازم ہے وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اگر وہ ملازمت پہ آتا ہے جاتا ہے انشاءاللہ اس میں اس کو برکت ہوگی. اسی طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے کام کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے صلہ رحمی سے پیش ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری اپورچونیٹی ہے، لیکن اب وہ اس بات کو اللہ پاک سب کو سمجھ دے، خاص کر کے مجھے بھی دے. تو ان چیزوں کو ہم جو ہے نا مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس زندگی کے ان کے سیرت میں سے کوئی ایک چیز تو اپنا لیں. بالکل ایک چیز اپنا لیں کہ حضور کے ذکر کے ساتھ ہمارا گیٹ اپ بھی اس طریقے سے ہو کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہو. مگر اس کے ساتھ ناظرین اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ذکر بھی چھوڑ دے. کیونکہ ذکر کرتا رہے گا تو آج ہی تو کل نہیں تو پرسوں، زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں اللہ اس کو وہ موقع دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل اسے اس طرف مائل کر دے کہ جب تم عملی نمونہ بن ہی نہیں رہے تو ذکر کی بھی کیا ضرورت ہے. اس طرح تو پھر وہ بالکل شیطان کے نرگے میں چلا جائے گا. انسان بس حضور کا ذکر کرتا رہے
تو امید ہے کہ وہ رحمت ضرور آپ کی طرف نا امیدی نہیں ہوتی نا امیدی ہے. نہیں، وہ ضرور آپ کی طرف مائل ہوگی. اور ناظرین اکرام، ابھی 25 صفر المظفر کو فقہ حنفی کا بہت ہی مشہور امام عبد المصطفیٰ احمد رضا خان الحنفی القادری اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہوا. اور اعلیٰ حضرت وہ ذات برکت ہے جنہوں نے ہمیں شعور عشق مصطفیٰ دیا ہے. اگر برِ صغیر کے اگر اس دور کو دیکھیں اور ان فتنوں کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک شخص اتنا بڑا بند باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آج پوری دنیا میں جو مصطفیٰ جان رحمت کی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے وہ صرف ان کی شدت کی وجہ سے، اس بند باندھنے کی وجہ سے. ناظرین، میں مقید سے گزارش کروں گا کہ میلاد کا بھی مہینہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی ابھی دن گزرا ہے، تو کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ایک کوئی نعت پڑھی جائے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ نبی کا مہینہ ہے تو اس سے اچھا میرے خیال سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ صحابہ اکرام نے یقیناً وہ کام سر انجام نہیں دیے جو آج کل ہم کر رہے ہیں، مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں کیا وہ اس کی نص حدیث اور قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. ہم میلاد میں تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں وہ صحابہ سے ثابت ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں وہ صحابہ سے ثابت ہے، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں وہ صحابہ سے ثابت ہے.
مگر کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس دور میں مروجہ نہیں تھی۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں بھی بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ برائیاں ضرور ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج 100 روزہ اجتماع ہوتے ہیں، 40 روزہ اجتماع ہوتے ہیں، 3 روزہ اجتماع ہوتے ہیں، تو ان اجتماع میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں، وہاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں غالم گلوچ بھی ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں انسان ملے وہاں برائیاں نہ ہوں۔ یہی چیز میلاد میں ہوتی ہے۔ میلاد میں جب لاکھ لوگ ملتے ہیں تو اس میں برائیاں ہوں گی، کیونکہ اس میں ہر شعور رکھنے والا شخص شامل ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میلاد بذات خود غلط ہو گیا۔ جس طریقے سے ایک اجتماع لاکھوں لوگوں کے ملنے سے غلط نہ ہوا تو میلاد کس طریقے سے ہو گیا؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ حرم میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں بھی چوریاں ہوتی ہیں، تو کیا حرم میں جانا غلط ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر طریقہ کار پہ اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصل ہی غلط ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میلاد منائیں، جس طریقے سے آپ منانا چاہتے ہیں منا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر طریقہ کار پہ اختلاف کریں۔ میلاد بذات خود حضور کی آمد کے ذکر پہ اختلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں انیس بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پرمسرت موقع پہ، میلاد کے موقع پہ، پربرکت موقع پہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو۔ عمیر بھائی، اس مہینے کو جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے نا یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، وہی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر میں تھوڑی سی اپنی اصلاح کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا ہوا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے نا یہ گھروں میں، دوستوں میں، کاروبار میں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان سے جو ہے نا قطع کلام ہو جائیں، قطع تعلق ہو جائیں۔ میرا تو یہی میسیج ہے، یہی پیغام ہے کہ آپس میں مل کے رہیں، انشاءاللہ برکت رہے گی اور ہمارے آگے کے معاملات بھی اچھے رہیں گے۔ واہ واہ ناظرین، کیا میں کہتا ہوں لب لباب یہی ہے کہ حضور کی سیرت کا بھی یہی ہے، اور میلاد کا پیغام آج کی تو ہماری نشست کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے قطع تعلق کر بیٹھے ہیں، تو میلاد کے صدقے حضور کو خوش کرنے کے لیے آپ اس سے بات کر لیجئے۔ آپ کی انا چھوٹی نہیں ہوگی، آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ کیونکہ حضور کی سیرت تو یہی ہے نا، ہمیں تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر آپ خود سے بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو اس میں حضور کو خوشی بھی ہوگی، میلاد صحیح معنوں میں آپ بنا بھی لیں گے، اور یہ کیا ہوگا کہ وہ جو قطع تعلق کی وجہ سے وہ جو وعیدیں تھیں، وہ جو منوسیت تھی، وہ عذاب جو آپ پہ نازل ہونا تھا، اس سے آپ بچ بھی جائیں گے۔ تو ہمارا پیغام انیس بھائی کے توسط سے یہی ہے کہ آپ جس سے بات نہیں کرتے جا کے اس سے بات کر لیں۔ یقین جانیے جب انسان جھک کر بات کرتا ہے تو اس کا قد بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہم اپنا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے ناراض دوستوں سے، ناراض رشتہ داروں سے بات کر کے ان کا بھی بہت خیال رکھیں۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔